बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दो तीन मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। एक तो आज GHQ हमला केस 9 मई का अहम केस, जिसमें इमरान खान समेत PTI की जो लीडरशिप है उन पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत आज लगी अडयाला जेल में, और अडयाला जेल में आज गैर मामूली मंजरनामा था। और जो मंजर है वहाँ पे PTI की जो लीडरशिप है, जिनकी इमरान खान से एक तवील अरसे बाद मुलाकात हुई है, और ख़ास तौर पर PTI के कारकुनान जिनको इस केस में जो पुलिस की जानिब से और प्रोसिक्यूशन की जानिब से मुल्ज़म रखा गया है, उनकी भी इमरान खान से एक तवील अरसे बाद मुलाकात हुई। आज की जो समाअत थी, उस समाअत में अडयाला जेल में हुआ क्या है और क्या अहकामात दिए गए हैं। इमरान खान की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी, उस दरख्वास्त पर क्या ऑर्डर आया है, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ केसेस की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। अब वो केसेस की तादाद कितनी हो चुकी है, इस हवाले से बात करते हैं तफसील के साथ, और आज क्या रिपोर्ट जो है वो पेश की गई। और इसके अलावा जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है इस्लामाबाद की, वहाँ पर क्या चल रहा है। वहाँ पे आज एक वकला की जानिब से एहतजाज भी किया गया। इसके अलावा वहाँ पे जो PTI के कारकुनान हैं, उनको रोज़ाना की बुनियाद पर पेश किया जा रहा है अदालतों में। तो इस सारे मंजरनामे पे दिन भर अदालतों में क्या चलता रहा, तफसीलात आपके सामने रखते हैं। आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। रावलपिंडी में 9 मई के 13 केसेस हैं, जिनमें से एक केस को प्रोसिक्यूशन ने ख़ास तौर पर सेलेक्ट किया है कि वो इसका ट्रायल तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे, और वो है GHQ हमला केस। इस केस में 119 मुल्ज़मान हैं मजमूई तौर पर, जिनके खिलाफ ट्रायल जो वो आगे बढ़ना है। 119 मुल्ज़मान को आज के लिए अदालत ने नोटिस कर रखा था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज हैं अमजद अली शाह, जो इस केस की अडयाला जेल में समाअत कर रहे हैं। आज की समाअत अहम इस लिहाज से थी कि जो साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं फवाद चौधरी, वो भी इसमें मौजूद थे। जरताज गुल मौजूद थी, सदाकत अब्बासी मौजूद थे, राजा बशारत मौजूद थे, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद मौजूद थे। इसके अलावा PTI के लीडरशिप उमर अयूब मौजूद थे। PTI की जो लीडरशिप है, इमरान खान के करीबी लोग भी जो इस केस में मुल्ज़िम हैं, वो भी मौजूद थे। इसके अलावा PTI के कारकुनान भी मौजूद थे। तो इस लिहाज से इस केस की अहमियत और भी बढ़ गई, क्योंकि इन तमाम लोगों की जो मुलाकात है इमरान खान से तवील अरसे से नहीं हुई। 5 अगस्त के बाद से लेकर जो पहली मीडिया इंटरेक्शन हुई थी इमरान खान की, वो 5 दिसंबर 2023 को हुई थी। जिसके बाद से लेकर अब तक इमरान खान से मीडिया इंटरेक्शन तो होती रही है। PTI की जो मखसूस जो लीडरशिप है वो जाती रही है, वकला उनसे मिलते रहे हैं, लेकिन वो PTI के लीडर्स जो किसी ना किसी वजह से PTI छोड़ चुके, लेकिन वो 9 मई के केसेस में थे, उनकी कभी मुलाकात नहीं हुई। फवाद चौधरी की मुलाकात इलेक्शन 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले हुई थी। शेख रशीद अहमद की मुलाकात भी ये 9 मई के केसेस के हवाले से ही 8 फरवरी इलेक्शन से पहले हुई थी। इसी तरह जरताज गुल या बाकी लीडरशिप की मुलाकातें भी इसी तरह होती रही हैं। तो इस तनाजुर में, और ख़ास तौर पर जो कारकुनान हैं, उनकी मुलाकात तो सिरे से ही कभी नहीं हुई जब से इमरान खान जेल में है। तो इस लिहाज से ये बताया जाता है कि 88 जो प्रोसिक्यूशन है उनकी जानिब से हमने पता किया, तो उन्होंने कहा कि 88 जो मुल्ज़मान हैं वो मौजूद थे। और 88 लोग जहाँ पे मौजूद हों, तो इसका मतलब ये है कि अच्छा भला वो मजमा जो है वो होता है। और वहाँ पे ये बताया गया कि दिन 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये तमाम जो लीडरशिप है PTI की, पुरानी और नई में से उमर अयूब, या आप उनको कहें कि वो जो सेक्रेटरी जनरल थे, अपोजिशन लीडर हैं, वो पुराने इमरान खान के साथ हैं। लेकिन जो पुरानी जो लीडरशिप है, जो इस वक्त PTI के साथ है, नहीं है, या ओहदों पे नहीं है, टॉप की पोजीशंस पे नहीं है,
وہ وہاں پہ موجود تھی۔ عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی شیخ رشید احمد سے بھی، فواد چودھری سے بھی ہوئی، اور وہاں پہ جو لوگ موجود تھے ان سے جب ہم نے پوچھا، کیونکہ آج کی جو ہیئرنگ تھی اس میں میڈیا موجود نہیں تھا، عمومی طور پر میڈیا کی موجودگی میں پروسیڈنگز ہوتی ہیں، لیکن آج کی جو سماعت ہوئی ہے اس میں میڈیا موجود نہیں تھا، تو فیئر ٹرائل کے تقاضے کیسے پورے ہوں گے یہ ایک الگ سے سوال اس میں موجود ہے۔ لیکن آج جو ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو موجودہ سینیریو ہے وہ بھی ڈسکس ہوتا رہا۔ پالیسی اسٹیٹمنٹ تو عمران خان صاحب نے یہ بتایا گیا ہے کہ یہی ان کی جانب سے دی گئی کہ وہ 13 یا 14 دسمبر کو پشاور میں کوئی جلسہ جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں، اور شہداء کے نام جو پولیس جو پی ٹی آئی یہ کہتی ہے، پی ٹی آئی کا جو کلیم ہے 10 سے 12 جو لوگ ہیں، 12 جو لوگ ہیں ان کے ہلاکتوں کے حوالے سے، اور کوئی وہ مسنگ کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں، تو اس کے تناظر میں وہ کوئی جلسہ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے یہ کچھ مطالبات بھی حکومت پاکستان کے سامنے جو ہے وہ رکھیں گے۔ اس کے علاوہ جو شیخ رشید سے بھی عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی، شیخ رشید کے حوالے سے یہ خبر آئی کہ عمران خان صاحب نے شیخ رشید کا بوسہ بھی لیا، لیکن میں نے جب کراس چیک کیا تو یہ کہا گیا کہ شیخ رشید احمد صاحب نے یہ بوسے والی بات جو ہے وہ اپنی طرف سے ہی کہیں ڈال دی ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب ان سے ملے، ان سے بات بھی ہوئی، اور کافی دیر تک وہ آپس میں گفتگو کرتے رہے۔ فواد چودھری ان سے عمران خان صاحب جو ہے وہ بات کرتے رہے، اس کے علاوہ باقی جو لوگ تھے وہاں پہ ان سے بات کرتے رہے، اور جو کارکنان تھے ان کے حوالے سے یہ خبر بھی کہیں آئی کہ شاید کوئی جو ہے وہ نعرہ بھی لگ گیا، یا کچھ جوش میں نظر آئے جو کارکنان جیل کی عدالت کے اندر تھے۔ لیکن اس میں ایک جو ایلیمنٹ تھا وہ امپورٹنٹ تھا کہ عمران خان صاحب نے ان کارکنان سے خطاب بھی کیا اور ان کو بتایا کہ آپ نے ڈٹے رہنا ہے، آخری بال تک جو ہے وہ ڈٹے رہنا ہے۔ یہ بات ہوئی آج اڈیالہ جیل میں۔ جو منظر تھا اس میں، ایک تو عمران خان صاحب کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی کہ جو دہشت گردی کی دفعات نہیں لگتی اس کیس میں، اس کو آج سنا عدالت نے، اور عدالت کی جانب سے دلائل سنیں گے دونوں طرف کے، اور دلائل سننے کے بعد عدالت نے فیصلہ دیا کہ دہشت گردی کی دفعات لگنا درست ہے، اور اس کیس میں دہشت گردی کی دفعات لگتی ہیں۔ جو پراسیکیوشن تھی اس کی جانب سے اس کیس میں جو پوائنٹ جو وہ اٹھایا گیا وہ یہ کہا گیا کہ جی ایچ کے اوپر حملہ دہشت گردی ہے، اور یہ کہا گیا کہ 9 مئی کے حوالے سے جو میٹنگ ہوئی تھی اس میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ اگر عمران خان گرفتار ہوتے ہیں تو جو انسٹالیشنز ہیں، ملٹری انسٹالیشنز ہیں، جو سرکاری جو ریاستی امارات ہیں، ان پر حملے کیے جائیں گے۔ یہ پراسیکیوشن نے الزام عائد کیا ہے، اور پراسیکیوشن کہتی ہے کہ یہ الزام ہے عمران خان صاحب پر اور ان کی پارٹی پر اور ان ملزمان پر۔ تو دوسری سائڈ کا موقف ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کی دفعات اٹریکٹ نہیں کرتی، یہ سیشن کورٹ میں چلنے والا کیس ہے۔ اور اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب کی جانب سے جو وکلا ہے وہ بھی پیش ہوئے، تو ان کی جانب سے بھی یہ موقف لیا گیا ہے کہ اس کیس میں جو الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ درست نہیں ہے، اور وہ جو دعویٰ ہے کہ ملٹری انسٹالیشنز پر حملے کریں گے کہ ایسی کوئی میٹنگ ہوئی ہے، تو اس کی بھی تردید کرتے ہیں کون؟ عمران خان کے وکلا، مطلب پی ٹی آئی کے وکلا۔ پراسیکیوشن کا کیس مختلف ہے، پی ٹی آئی کا کیس مختلف ہے۔ اب فیصلہ ہوگا ٹرائل پر۔ 119 ٹوٹل ملزمان ہیں، 88 لوگ پراسیکیوشن کے کلیم کے مطابق موجود تھے، ان پر فرد جرم عائد ہوئی۔ 12 لوگ وہ تھے جن کی وکلا نے جو ہے وہ فرد جرم کے وقت ان کی موجودگی تھی، انہوں نے حاضری لگائی، تو ٹوٹل پراسیکیوشن کہتی ہے کہ 100 ملزمان پر آج فرد جرم عائد ہو چکی ہے۔ 19 ملزمان کے حوالے سے جو ہے وہ آئندہ سماعت پر جو فرد جرم کا جو مرحلہ ہے وہ آگے بڑھے گا۔ 10 دسمبر کو تاریخ رکھی گئی ہے کہ 10 دسمبر کو اب اس کیس میں جو پراسیکیوشن کے وٹنس ہیں، جو گواہ ہیں، ان گواہوں کو بلایا جائے گا، اور ان گواہوں کو بلا کر اس حوالے سے ان کے بیانات ریکارڈ ہوں گے۔
یہ اس کیس میں اب نیکسٹ مرحلہ ہے، لیکن اس میں 2-3 سکم میری نظر میں رہ گئے ہیں۔ جو ہم نے سنا ہے، جو ہم نے پڑھا ہے، جو لا ہے وہ یہ ہے کہ جب فرد جرم عائد ہوتی ہے تو تمام ملزمان کی موجودگی ضروری ہوتی ہے، فزیکلی ان کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے جب فرد جرم عائد ہو۔ اگر وہ موجود نہیں ہوتے تو فرد جرم عائد نہیں ہو سکتی۔ آج کی سماعت میں تمام ملزمان موجود نہیں تھے۔ اب یہ وہ نقطہ ہے جو ہائی کورٹ میں میرے خیال میں یہ فرد جرم کی کارروائی چیلنج ہوگی، اس سے پھر پتہ چلے گا کہ اس نقطے کو لاہور ہائی کورٹ کا راولپنڈی بینچ کیسے دیکھتا ہے۔ اور دوسری جانب دہشت گردی کی دفعات لگتی ہیں، یہ جو درخواست آج ایکسیپٹ کی ہے، جو مسترد کی ہے انسدادی دہشت گردی عدالت نے، اور یہ کہا ہے کہ دہشت گردی کی دفعات لگنا درست ہے اس کیس میں، ایک یہ آرڈر بھی چیلنج ہوگا لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں، اور وہاں سے پھر ڈیسائیڈ ہوگا کہ دہشت گردی کی دفعات لگنا درست ہے یا نہیں ہے۔ لیکن 10 دسمبر سے یہ کیس آگے بڑھے گا۔ ہر سماعت پر تمام ملزمان کی موجودگی ضروری ہوگی، ہر سماعت پر تمام ملزمان کی موجودگی میں ٹرائل آگے بڑھے گا۔ تو گویا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر سماعت پر ایک اچھا بھلا میلہ آپ کو اس عدالت میں دیکھنے کو ملے گا۔ اگر تو میڈیا کی موجودگی وہاں پہ لازم کر دی گئی، عدالت نے اجازت دی، تو میڈیا کی آنکھ سے بھی پتہ چل جائے گا آپ کو کہ وہاں کیا منظر ہے۔ جہاں پہ 100 یا 119 لوگ موجود ہوں گے اور ان کے وکلا بھی موجود ہوں گے، تو یہ لم سم 150 لوگ اگر ایک عدالت میں کمرہ عدالت میں ہوں گے تو اس کو اگر میلہ نہ کہیں تو کیا کہیں۔ بہرحال یہ کیس اب ایسے لگتا ہے کہ پروسیکیوشن تیزی سے آگے بڑھا رہی ہے۔ کیا فیصلہ جلدی کروا پائیں گے یا نہیں، یہ اب دیکھنے والی بات ہے، کیونکہ عمران خان اور دیگر ملزمان کے وکلا کہہ رہے ہیں کہ ہم لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ جائیں گے، پھر سپریم کورٹ بھی جائیں گے۔ یہ تو ہو گیا ایک معاملہ۔ دوسرا، عمران خان صاحب کے خلاف کیسز کتنے ہیں؟ آج جو اسلام آباد کی پولیس ہے اس نے ایک رپورٹ جمع کروائی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ وہ کہتے ہیں کہ 74 کیسز ہو چکے ہیں، اور 74 کیسز کس طرح ہوئے ہیں؟ یہ ابھی ریسنٹلی جو اگست 2024 گزرا ہے، تب جو کیسز کی تعداد تھی وہ تھی 42۔ سپٹمبر میں یہ کیسز جو ہے وہ سپٹمبر میں کیسز کی تعداد تھی 42 اسلام آباد کے، اور جو اکتوبر آیا تو یہ کیسز کی تعداد ہو گئی 62، مطلب 20 مقدمے اس میں بڑھ گئے۔ اور آج جو اسلام آباد پولیس نے رپورٹ جمع کرائی ہے اس میں تعداد ہو گئی ہے 74، مطلب 42، 62 اور اب 74، تو تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ اسلام آباد پولیس کب سینچری جو ہے وہ مکمل کرتی ہے۔ پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس میں سینچری کے حوالے سے اچھی بھلی دوڑ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے۔ ایک احتجاج پہ 1.5 درجن مقدمے بنانا تو ایک روٹین جو وہ ہے، تو یہ تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے مقدمات کی۔ لیکن دوسری جانب جو ٹرائل ہے وہ بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا ٹرائل بھی آج بشا بی بی نہیں آئی اڈیالہ جیل میں، توشہ خانہ کیس میں بھی وہ نہیں آئی، دونوں میں تاریخ پڑ گئی۔ لیکن جو بشا بی بی ہیں ان کو انیشل نوٹس توشہ خانہ کیس میں ضمانت منسوخی کا کر دیا ہے۔ جو اسپیشل جج سینٹرل ہیں انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بھی کچھ اس طرح کا ہی آرڈر ہوا ہے، اور ان کا جو ان پر جو ناقابل ضمانت وارنٹس ہے وہ حکم برقرار رکھا ہے، ان کے ناقابل ضمانت وارنٹس آج بھی برقرار ہیں۔ یہ دونوں کیسز بھی اب جو تاریخیں جو پڑ چکی ہیں، اور 10 دسمبر کو جو جی ایچ کیو حملہ کیس ہے، اب اس کیس میں جو ہے وہ سماعتیں آگے بڑھیں گی۔ جو اپڈیٹس ہوں گی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ آپ ہمیں جو فیڈ بیک دیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔